पाकिस्तान से वहाँ पे लोग जाते हैं, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं? ममालिक के नौजवानों के लिए जो एक चैलेंज सामने आता है कि मुल्क के अंदर माशी मुश्किलात, माशी तंगी, इस तरह के दीगर मसाइल की वजह से वो बेचारा अपने प्यारों को, वालिदैन को और अपनी औलाद को, अपनी बीवी को छोड़ने पर मजबूर होता है। कहा कि अगर आपको यहाँ 2 पैसे मिलते हैं, 10 मिलते हैं और बाहर आपको उसकी जगह 20 मिलते हैं, 50 मिलते हैं, तो वो बेहतर नहीं है आपके लिए। जाने के लिए जो अक्सर लोगों के दिलों में एक चीज़ आती है कि यार मैं बड़ा काबिल था, मैं बड़ा समझदार था और मैं देखो इम्तहानात दे के पास होके यानी अपनी काबिलियत जिता के आया हूँ। हर इंसान तरक्की और बेहतरी और आसाइश की तलाश में उमूमन गांव से शहर आते हैं, फिर वहाँ से और आगे आते हैं, फिर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। और हकीकत ये है कि नक्ल हरकत में बरकत भी है। तो हमारे लोग जब आगे आते हैं तो पीछे भूल जाते हैं। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके 80 लाख नौजवान मुल्क से बाहर मुकीम हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जिसे हम कहते हैं, वो पाकिस्तान की बैकबोन भी इस वक्त बनते हैं कि रेमिटेंसेस भेजते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें जब मुल्क से वो बाहर जाते हैं बहुत से मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दोहा कतर से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मेहमान मुफ्ती शफ़ीउर रहमान साहब। आप दोहा कतर में गुज़िश्ता तकरीबन 28-30 साल से इमाम और ख़तीब हैं, वाइज़ हैं, दाई हैं, मुबल्लिग़ हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत से रिफ़ाही सरगर्मियाँ सरअंजाम देते हैं। तकरीबन 60 से ज़्यादा जो मसाजिद, मदारिस, मकातिब हैं, उनको भी यहाँ पे गिलगित के इलाके में रन कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि कतर के क्या हालात हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती साहब, आपने वक्त निकाला। आज का सबसे पहला सवाल यही कि जो पाकिस्तान से वहाँ पे लोग जाते हैं, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं, वहाँ खुसूसन जो फैमिलीज़ रहती हैं उन्हें क्या क्या मसाइल या मौक़े वहाँ मुयस्सर आते हैं? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आप हज़रात का, JTR मीडिया का, यहाँ के ज़िम्मेदारों का और आप तमाम अमले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस मुअक्कर प्लेटफार्म से कुछ गुजारिशात और कुछ ख़यालात पेश करने का मौका फ़राहम किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम तर इन काविशों को अपने दरबार आलिया में कबूल फ़रमाए और इसको अपने रज़ा का सबब बनाए। सबसे पहली बात जो पाकिस्तानी बल्कि गरीब ममालिक के नौजवानों के लिए जो एक चैलेंज सामने आता है वो ये है कि मुल्क के अंदर माशी मुश्किलात, माशी तंगी और इस तरह के दीगर मसाइल की वजह से वो बेचारा अपने प्यारों को, वालिदैन को और अपनी औलाद को, अपनी बीवी को छोड़ने पर मजबूर होता है जी। अब इसके कई पहलू हैं। कुछ लोग तो सिर्फ दुनिया के हुसूल के लिए जाते हैं, जी हमें कोई ज़्यादा पैसे मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, रियाल मिलेंगे, पाउंड मिलेंगे, हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, यहाँ घर बनाएंगे, आला किसी एरिया में कोई अच्छा मकान बनाएंगे वगैरह वगैरह। इस हद तक उनकी सोच होती है जी। कुछ होते हैं जिनकी सोच सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि इससे 1-2 कदम और आगे होती है जी। वो लोग होते हैं जो अपनी ज़ात से बढ़कर अपनी फैमिली, फिर उससे आगे बढ़कर अपने रिश्तेदार, फिर उससे आगे बढ़कर अपने दीगर मुतअल्लिक़ीन और मज़ीद आगे बढ़कर कुछ लोगों की सोच इस कदर मुबारक होती है कि वो यहाँ पर दीनी इदारे और इसी तरह मदारिस और इसी तरह उलमाए कराम की बेहतरी और भलाई और ताउन का भी सोचते हैं। माशाअल्लाह। तो मैं
1993 میں جب یہاں سے ہماری سلیکشن ہوئی تھی تو قطر سے ایک بڑی ٹیم آئی تھی، ڈیلیگیشن آیا تھا جی ہزاروں لوگوں نے اس میں اپلائی کیا، تو ہم نے بھی کیا۔ بظاہر مجھے نہیں لگتا تھا کہ ان سارے، بلکہ کراچی کا کوئی خطیب کوئی امام جس کو پتہ چلا وہ میرے خیال میں حاضر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ صحیح ایک بڑا وہاں پر مجمع تھا، اور اس وقت مشہور یہ تھا کہ جو یہاں سلیکشن، جس کی سلیکشن ہو جائے، امام و خطیب کے لیے 24,000 روپے، جی اور امام کے لیے پتہ نہیں 16,000، پھر مؤذن کے لیے 13,000، تو وہ اس زمانے میں بہت بڑی تنخواہ تھی۔ جی تو ہم بھی تخصص کے ساتھ میں ایک مدرسہ بھی چلاتا تھا، تو کچھ مشکلات بھی تھیں، تو ذہن میں یہ تھا کہ چلو جائیں گے تو مدرسے کی بھی بہتری ہوگی۔ اور جی تو لیکن میرے دل میں ایک خلش تھی کہ یار ہم 12 سال ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہے، اس کے بعد کیا صرف روزگار کے تلاش کے لیے ہم اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں؟ جی بالکل تو یہ ایک پوائنٹ تھا۔ بہرحال ہم نے امتحان میں شمولیت کی، الحمدللہ پہلا مرحلے میں 52 لوگ پاس ہوئے، اس میں میرا نام آیا، پھر دوبارہ امتحان ہوا، پھر میرا نام آیا، تیسرے امتحان میں بھی نام آیا، تو الحمدللہ وہ اللہ نے مراحل سارے آسان کیے۔ آخر میں جب فائنل سلیکشن ہو گئی تو ہمارے ایک استاد محترم ہیں مولانا محمد شفیع صاحب، میرا ان سے اچھا تعلق تھا، مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا استاد جی ہمارا اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے، سلیکشن ہو گئی ہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کیا ہم عام لوگوں کی طرح ہم بھی تلاش روزگار کے لیے باہر جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے کئی ساتھی دارالعلوم کے جو سلیکٹ ہوئے تھے نہیں گئے بعد میں، وہ شاید اور اسباب تھے۔ تو حضرت استاد محترم نے فرمایا، جو میرے دل میں بات منقش ہو گئی، اور بعد والوں کے لیے بھی میرے خیال میں یہ ایک بڑا ہی رہنما فارمولہ ہے، فرمایا بیٹا آپ آج کل یہ یعنی تلاش روزگار جو ہے یہ ایک ضرورت ہے، آپ یہاں پر بھی کہیں تدریس کریں گے، کہیں امامت کریں گے، کہیں خطابت کریں گے، تو کچھ نہ کچھ تنخواہ تو آپ لیں گے نا، یہ آپ کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کہا کہ اگر آپ کو یہاں 2 پیسے ملتے ہیں، 10 ملتے ہیں، اور باہر آپ کو اس کی جگہ 20 ملتے ہیں، 50 ملتے ہیں، تو وہ بہتر نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کی اپنی معاشی پوزیشن بھی مستحکم ہوگی، پھر کسی اور کا بھی آپ کام آ سکیں گے۔ وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، الحمدللہ مجھے تسلی ہو گئی۔ اور ہمارے لیے صاف بات یہ تھی کہ ہم گلگت سے آتے ہیں، 3 دن لگتے تھے اس وقت، جی ایسے ہی، تو قطر تو ہمارے لیے گلگت سے قریب پڑتا ہے، اسلام آباد سے 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ پھر اس پہلو سے بھی میں نے سوچا، تو میں نے کہا یار جانا چاہیے، لیکن جانے کے لیے جو اکثر لوگوں کے دلوں میں ایک چیز آتی ہے کہ یار میں بڑا قابل تھا، میں بڑا سمجھدار تھا، اور میں دیکھو امتحانات دے کے پاس ہو کے یعنی اپنی قابلیت جتا کے آیا ہوں، وہ ایک پہلو ہر آدمی کے دل میں ہوتا ہے جو یہاں سے جاتا ہے۔ لیکن وہ اس وقت میرا وہ پوائنٹ ٹوٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، کہ میں الحمدللہ 94 میں ہی وہاں جا کے حج کے لیے گیا، اللہ نے منظوری دی۔ تو ہمارے ساتھ بس میں ایک لڑکا تھا، اتنا سادہ کہ اس کے رال جو ہیں وہ سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ میں نے کہا یار ہم اتنی مشکلات سے، اتنے بڑے بڑے مراحل گزار کر یہاں پہنچے، اور یہ دیکھو یہ بھی آیا ہو۔ تو نتیجہ یہ نکلا، اور ہمارے حقیقت بھی جو ہے وہ یہ ہے، اور اب بھی میں اس کے بعد اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی ہم اپنی قابلیت پر یہاں نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ہماری روزی یہاں لکھا تھا، بالکل روزگار اللہ نے ہمارا یہاں لکھا تھا، تو اللہ نے یہاں آنے کے لیے بندوبست فرمایا۔ صحیح۔ اچھا، آپ وہاں پہ جب امام خطیب ہیں تو ظاہر ہے امام خطیب کے پاس لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، ان کو لوگوں کے حالات کا زیادہ بہتر اندازہ ہوتا ہے۔ جی تو جو پاکستانی وہاں مقیم چلے جاتے ہیں، مقیم ہوتے ہیں، ان کے حالات آپ تک پہنچتے رہتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے زیادہ تر مسائل کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟
اور اس ماحول میں ظاہر وہ ایک عرب ماحول ہے اور نسبتاً دین کو وہ زیادہ واضح طور پر براہ راست قرآن مجید احادیث کو سمجھ سکتے ہیں، تو اس کی برکات بھی ہیں، کچھ ذرا ان دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اصل میں جتنے یہاں سے جاتے ہیں ان کا پہلا مقصد تو حصول روزگار ہوتا ہے جی، اور یہاں سے جانے والوں کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے، ڈیوٹی گئے کچھ اور ٹائم کیا، آنے کے بعد فارغ ہیں۔ تو پہلے زمانے میں تو بس وہ بیٹھ کے ویسے ہی ٹائم گزارتے تھے، آج کل موبائل آ گئے ہیں تو کوئی اپنی بیوی کے ساتھ لگا ہے، کوئی بھائی کے ساتھ، کوئی ماں کے ساتھ، اپنی مصروفیت ہوتی ہے۔ وہاں پر لوگوں کے الحمدللہ عرب ممالک میں پہلی بات تو ہے کہ کھانے پینے میں بڑی وسعت ہے اللہ کی مہربانی سے، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بھی جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد پیٹ نکل آتا ہے۔ تو پھر وہاں روزگار کے حوالے سے الحمدللہ جیسے وہاں کا 1 ریال یہاں کے آج کل 78 اور 79 اور 80 روپے بنتے ہیں، اس حوالے سے بھی کافی گنجائش ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ یہاں ریال جمع کروں۔ اس کے لیے پھر جو دیندار لوگ ہیں، جو حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، وہ تو چلو اپنے اسی راستے پہ چلتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس میں بس پیسے آئیں، ریال آئیں، ڈالر آئیں، یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں کہ حلال کے ہیں، حرام کے ہیں۔ اسی لیے عموماً یہ مزدور طبقہ میں بہت سی شکایتیں آتی ہیں کہ آج اس نے اس کا پرس مارا، آج اس نے اس کا پرس مارا، اس کا پرس چوری ہو گیا، اس کا چوری ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ایک حکمت یہ رکھی ہے کہ بہت سے لوگ جو یہاں سے گئے مسکین تھے، مزدور تھے، لیبر تھے، پیون تھے، لیکن آج وہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کے مالک ہیں۔ وہاں گئے، اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب ایسا بنایا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار چلنا شروع ہوا۔ ہمارے بہت سے ہمارے پشتون حضرات جو ہیں، پٹھان بھائی ہمارے، تو ان کے اکثر کے ٹرانسپورٹ ہیں، یعنی ایک آدمی کی 200 250 150 100 مشینیں ہیں، اور ایک مشین کی قیمت لاکھوں میں ریال، اور 1 لاکھ ریال یہاں کے 78 اور 79 لاکھ روپیہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کہاں پہنچے۔ اسی لیے ہم جب شروع میں جب گئے تھے تو تھوڑی اس وقت تنگی تھی، یعنی لینڈ کروزر اور نئی گاڑیاں وہاں صرف قطریوں کے پاس ہوتے تھے، ہمارے جو خارجی لوگ ہیں ان کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اتنی گنجائش بھی نہیں تھی، اور پھر یہ کہ اس وقت تھوڑے حالات اتنے زیادہ ترقی والے نہیں تھے۔ اب تو الحمدللہ اس کے بعد جو دور آیا، جو ترقی ہوئی، جو وہ اچھے پروجیکٹ ملے، تو الحمدللہ لوگوں نے اتنے کمائے کہ اب اگر پاکستانی اور دیگر ممالک کے لوگوں جو ذرا اچھا جن کا کاروبار چلتا ہے، جن کی مطلب کوئی اچھا بندوبست ہے، ان کے گھروں کے سامنے 3 4 لینڈ کروزر اور BMW اور اس طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو کافی الحمدللہ یہ ہمیں سمجھنے میں اب بالکل آسانی ہو گئی ہے کہ رزق بقدر مشقت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے انسان کے لیے لکھا ہے وہی ملتا ہے۔ اچھا، ایک آپ کی بات کاٹوں گا، ہمارے یہاں ایک حدیث اکثر ہم خطبوں میں یا خطبہ حضرات پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سمجھتے نہیں اس لیے ہمارے لیے بھی ایک سانحہ ہے۔ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ۔ بس آگاہ رہو، کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے رزق کا آخری لقمہ مکمل نہ کرے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر بھائی حلال روزگار تلاش کرو، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، جو تمہارے مقدر میں وہ ملے گا۔ بالکل۔ تو اگر یہ بات ہمارے اس پر یقین آ جائے تو انشاءاللہ حرام راستہ کوئی بھی اختیار نہیں کرے گا۔ تو وہاں جو حضرات جاتے ہیں وسعت ہوتی ہے، اکثر کے ہاں الحمدللہ، پھر ادھر آپ نے دیکھا ہوگا جاتے ہی اس کا گھر بن جاتا ہے، جاتے ہی اس کے ہاں گاڑی آ جاتی ہے، جاتے ہی مالی طور پر کافی ان کی یعنی کشادگی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو چونکہ وہ مکہ مدینہ سے بھی قریب ہیں، پھر براہ راست زبان عربی ہے،
تو وہاں کے ماحول کے اوپر اس چیز کا کتنا اثر ہے، دین کا اور دینی روایات کا، نماز کا، روزہ، ان تمام چیزیں؟ یہ آپ نے بڑا بہترین سوال کیا ہے۔ الحمدللہ جہاں تک قطر کا سوال ہے، قطر کے لوگ عمومی طور پر نرم مزاج، تواضع والے اور بااخلاق ہیں عمومی۔ ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ میں ہاں مستیاں ہوتا اور ہے، وہ جی ہوتی وہ ہیں۔ ہوتی۔ اب ہم کبھی الحمدللہ اللہ نے بہت دفعہ مجھے موقع ملا، میں ایز اے معلم قطر سے گیا ہوں 10-12 دفعہ جی قافلوں کی نگرانی اور دینی مسئلے مسائل بتانے کے لیے، دعوت ارشاد کے لیے۔ تو جو ہی آپ سعودیہ کے بارڈر سے ادھر داخل ہوں تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے، لوگوں کا تعامل۔ صحیح ہے۔ بارڈر کے اوپر تو پولیس ہوتے ہیں نا جو جی جی پاسپورٹ اور یہ اور وہ، ادھر کا معاملہ 100% یکسر مختلف اور ادھر کا مختلف۔ صحیح۔ وہاں کے لوگوں میں ایک سختی اور زبان کے اندر وہ یعنی نرمی نہیں ہے، معاملات میں سختی، گفتار کردار میں سختی، وہ اس طرح کا ہے۔ البتہ سعودیہ میں مدینے کے لوگ بہت اچھے ہیں، جی تو قطر کے لوگ الحمدللہ اس لحاظ سے بھی بہت اچھے اخلاقی اور مالی لحاظ سے اس وقت ورلڈ میں مطلب پر ہیڈ جو ایک مالداری کا ایک جو معیار ہے، پر کیپٹا انکم، ہاں، تو اس میں قطر نمبر 1 ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیونکہ وہاں کوئی غریب ایسا نہیں ہے کہ جس کو کچھ کھانے کو نہ ملے۔ غریب یہ ہے کہ اس کے پاس، ہر آدمی کے پاس اپنی گاڑی ہے، بہترین گھر ہے، کیونکہ حکومت ان کو یہ سہولیات دیتی ہے۔ صحیح۔ کوئی کمی بیشی ہو تو حکومت یعنی ایک عام گرا پڑا آدمی بھی اس کو نوکری دے کے کہیں بھی نام لکھ کے تنخواہ اس کی جاری کرتی ہے، اور ان کی تنخواہیں بھی کوئی 10 12 15 نہیں، ان کی بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہیں دینی طور پر الحمدللہ قطر میں بہت بڑے پیمانے پر تبلیغ کا کام چل رہا ہے الحمدللہ، اور رائل فیملی کے لوگ جو ہے ماشاءاللہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور عمومی فضا ہے تبلیغ کی۔ جب وہاں اجتماعات ہوتے ہیں تو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اتنے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہر لحاظ سے اور جو ممالک ہیں آس پاس کے، ان سے دینی ماحول، اخلاقی ماحول اور معاشی لحاظ سے ہر اعتبار سے قطر کا بہت اچھا ایک مقام ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کی پاکستان کے اندر جب آمد ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ نے مختلف رفاہی منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں، بہت سے مکاتب ہیں جن کا آپ نے ذکر بھی کیا، مساجد سے آپ منسلک ہیں، تو تھوڑا سا اپنی ان ایکٹیویٹیز کے بارے میں تعارف کروائے، خصوصاً گلگت میں جو مساجد اور مکاتب آپ چلا رہے ہیں ان کے بارے میں۔ جی ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال کیا آپ نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہر انسان ترقی اور بہتری اور آسائش کی تلاش میں عموماً گاؤں سے شہر آتے ہیں، پھر وہاں سے اور آگے آتے ہیں، پھر وہاں سے کہیں باہر چلے جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نقل و حرکت میں برکت بھی ہے۔ جی، تو ہمارے لوگ جب آگے آتے ہیں تو پیچھے بھول جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب سارے تو شہر میں نہیں آ سکتے، سارے تو باہر نہیں جا سکتے، آپ آئے 2 4 10 20 اور آئے ہوں گے، 100 150 آئے ہوں گے، باقی تو ادھر ہی ہے نا، تو پیچھے بھول جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی اور ہے کہ بھائی میں اگر مثلاً بہت بڑا مالدار ہوں، ماشاءاللہ بہت بڑا عالم ہوں، ماشاءاللہ بہت کچھ ہے، تو اس کے سب سے پہلے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو میرے اصل وہاں کے ہیں۔ شہر میں آپ کو ہر ورائٹی ملے گی، علماء بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑے سے بڑے اور قابل سے قابل ملیں گے، مالدار بھی ملیں گے ایک سے ایک، ہر سہولت ملے گی۔ لیکن وہاں کے تو بڑے آپ تھے، وہاں کے مالدار آپ تھے، وہاں کے قابل آپ تھے، آپ بھی ادھر آ کے ادھر ہی رہ گئے۔ تو یہاں تو اگر مدرسہ مسجد بنانا ہے تو 10 ملیں گے، لیکن ادھر کوئی نہیں جائے گا، بالکل، کیونکہ وہ پہلی بات تو ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے، اور لوگوں کی نظروں میں ہے تو ہر کسی کے وہاں تک رسائی نہیں ہے، اور رسائی ہے بھی تو شہر میں رہنے والے، ادھر ادھر رہنے والے، وہ آپ کے گاؤں میں کیوں کام کریں گے؟ تو الحمدللہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اپنے گاؤں اور آس پاس کے علاقوں میں الحمدللہ قرآن کے حوالے سے ہم نے کام شروع کیے ہیں، کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے فرقے ہیں، اور ان کے ساتھ چلنا اور اس میں پھر قرآن کریم کی جو صحیح تعلیمات ہیں، قرآن و سنت کو رواج دینا، یہ ایک ضروری ہے، کیونکہ وہاں ایک صورت حال ایسی بنی ہے کہ
میں اگر کھل کر بات کروں تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. آغا خان فرقہ وہاں کافی یعنی اس کی بڑے نشاطات عربی میں کہتے ہیں، بڑے اس کے پروگرام ہیں. اس کے ساتھ ہمارے شیعہ برادری کے ہیں. اس کے بعد بھی کچھ اور ہمارے لوگ بھی آئے ہیں وہاں جو ادھر فرقے چلتے ہیں. ہر کوئی اپنے افراد بڑھانے کے لیے، علاقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. صحیح. تو اس میں ہم اس وقت دفاعی پوزیشن میں، ٹھیک ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، اس تک ہم صحیح قرآن و حدیث کی تعلیم پہنچائیں، اور اسی طرح توحید پہنچائیں، سنت کی صحیح تعریف ان تک پہنچائیں. تو اس حوالے سے پھر ہم نے الحمدللہ کوشش کی. میرا مدرسہ بھی ہے وہاں پر، اور 60 سے اوپر مکاتب بھی ہیں. اور ابھی الحمدللہ ہم نے ایک NGO بنائی، پچھلے 3-4 سالوں سے کام چل رہا تھا، وہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. جمعیت الرحمہ الخیریہ کے نام سے پچھلا جو فلڈ آیا تھا پچھلے سال، الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے بہت ان علاقوں میں کام کیا جہاں تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے علاقے کا. جی. وہاں تک گئے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکے. تو الحمدللہ ہم پھر وہاں پر اپنے کاموں کو جاری کیا ہوا ہے. اب پھر مساجد بنانا ہے. بس ہم لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا سبب. ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی. مفتی شفیع الرحمان ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ قطر میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کے حالات کیا ہیں، وہاں پہ لوگ کیسے ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں لوگوں کا بیہیو، وہاں کے مقامی افراد کا وہ کیسا ہوتا ہے، اور مختلف جو مفتی صاحب کی سرگرمیاں ان سے آپ واقف ہوئے. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخر میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، پروگرام تو ختم ہوا ہے. ہمارے جو بھی حضرات اس طرح کہیں باہر جاتے ہیں، میں وہاں بھی ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں، بھائی آپ کی تنخواہ جب آتی ہے، ایک تو صدقہ نکالنا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ کی اگر 1200 1500 2000 ریال تنخواہ ہے تو آپ اپنے گھر میں اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں. اس میں سے 100 ریال اپنا جو پڑوسی ہے، اپنا رشتہ دار ہے، ان کے لیے بھی نکالیں اور ان کو بھیج دیں پر منتھ. اور دوسرا جو ہمارے حضرات ادھر آ کے شہروں میں ماشاءاللہ، جیسے ہمارے اپنے گاؤں کے بڑے بڑے علماء ہیں، مؤلفین ہیں، مصنفین ہیں، خطباء ہیں، محتممین ہیں، ان کے لیے میری یہ گزارش ہے اور یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے بھی سوچیں. وہاں کے ہمارے لوگ اگر خدا نخواستہ ان کی نماز ٹھیک نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر کلمہ ٹھیک نہیں ہے، اور عام یہی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پوچھ ہم اور آپ سے بھی ہوگی. اس لیے بے شک یہاں جو کرنا کریں، لیکن گاؤں کو اور اپنے علاقے کو، اپنے عزیزوں کو نہ بھولیں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. مفتی شفیع الرحمان ہمارے ساتھ تھے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیراً.